एक्सपेक्ट कर रहा था कि एट द एंड ऑफ दिस सेरेमनी व्हेन I will come on the stage, then I will get a great view at here. But unfortunately, Pandal is half, but no problem. जो लोग यहाँ हैं, उनसे हम लोग ज़रूर कुछ ऐसी बातें करेंगे जो उनके भी फ़ायदे की होंगी, हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ़ायदे की होंगी, और अपना लायहा अमल थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, लेकिन मैं अपनी स्पीच नहीं, बस चंद बातें हैं, उनको मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। कुछ फोक स्टोरीज होती हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी ही एक बिल्कुल छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद उसको कंबाइन करूंगा एक साइंटिफिक रिसर्च के साथ, और उन दोनों के निचोड़ के बाद हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करेंगे। आइदर व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स हैज टू डू फॉर देयर चिल्ड्रन एंड व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आवर इंस्टीट्यूट, दैट्स एजुकेशन सिस्टम, हैज टू परफॉर्म फॉर योर एंड आवर चिल्ड्रन, बिकॉज those students who are coming in our school, those are not only your responsibility, even I think we have much more responsibility than you, but most of the parents don't know, they also have some responsibilities. पेरेंट्स समझते हैं हम 6 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, बट नहीं। इसके अलावा जो 18 घंटे बच्चे घर में रहते हैं, उनमें पेरेंट्स को अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करनी होती हैं, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देना है। एक छोटी सी फोक स्टोरी सुनाता हूँ आप लोगों को। 2 बच्चे होते हैं, किसी गांव में रहते हैं। एक की उम्र गालबन 10 साल होती है, दूसरा छोटा होता है उससे, उसकी उम्र ऑलमोस्ट 6 साल होती है। दोनों में काफी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होती है, जैसे गांव के बच्चों में होती है। दोनों इकट्ठे खेलते हैं एवरी इवनिंग। एक शाम ये होता है, दोनों खेलते खेलते गांव से दूर निकल जाते हैं, तो वहां पर एक कुआं होता है, वो कुएं के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो बड़ा बच्चा होता है, जिसकी उम्र ऑलमोस्ट 10 इयर्स होती है, वो उस कुएं में गिर जाता है। अब वो कुएं में गिरा हुआ चिल्ला रहा है बिकॉज उसको स्विमिंग नहीं आती। अब जो बाहर है वो छोटा है, गालबन 6 साल का कह लें। अब वो उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन वो छोटा बहुत है, कर नहीं सकता। वो हेल्प के लिए कुछ चीखता है, चिल्लाता है, लोगों को बुलाने की कोशिश करता है, बट वहां पर कोई होता ही नहीं, तो आता कौन? तो अल्टीमेटली उसे एक बकेट मिलती है, बाल्टी, उसके साथ रस्सी बंधी हुई होती है। वो उस बाल्टी को कुएं में फेंकता है, उसका जो अंदर गिरा हुआ फ्रेंड होता है वो उसको पकड़ता है। वो जैसे तैसे भी जोर लगाकर उसको खींचता है, तो वो दूसरा उसका फ्रेंड ऊपर आ जाता है बाहर। दोनों वापस चले जाते हैं। गांव में जाकर वो अपने पेरेंट्स को या गांव वालों को या चौक में कुछ लोग बैठे होते हैं उनको बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ। अब गांव वाले कहते हैं एक तो ये बच्चे हैं और दूसरा ये हमसे झूठ बोल रहे हैं। वो जो बड़ा बच्चा है अगर वो कुएं में गिर जाए तो छोटा उसको कैसे निकाल सकता है, बट वो जिद करते हैं कि हमने ऐसा किया। अल्टीमेटली वहां पर एक सियाना बंदा होता है जिसको हम बुजुर्ग कहते हैं। गांव वाले बच्चों का केस लेकर उस सियाने बंदे के पास जाते हैं, उसको बताते हैं कि ये ऐसी स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे सामने। तो बुजुर्ग कहता है अगर ये कह रहे हैं तो मान लें। तो कहते मान तो लें, लेकिन कैसे माने, क्योंकि जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ये शो नहीं कर रही कि आइदर वट एवर दे आर सेइंग टू अस दिस इज राइट। तो बुजुर्ग उनसे कहता है अच्छा बच्चों से आखिरी बार पूछो कि क्या हुआ था। बच्चे सेम स्टोरी सुना देते हैं जो उन्होंने पहली बार सुनाई थी कि ऐसे ही बड़ा बच्चा गिर गया, छोटे ने जोर लगाया और वो बाहर आ गया, जैसे तैसे करके। तो फिर बुजुर्ग कहता है आप लोग अब ये ना देखें कि इसने ये कैसे किया, अब सिर्फ आप ये देखें इस बाहर वाले बच्चे ने ये सब क्यों किया। आप में से कोई जानता है उसने क्यों किया? वो गांव वाले हैरान हो जाते, कहते अब इसका क्या मतलब, ये लॉजिक तो हमें समझ नहीं आ रही।
تو وہ بتاتا ہے کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ بڑے بچے کو باہر نکالنے میں اس لیے کامیاب ہو گیا کیونکہ وہاں پر کوئی بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو اس چھوٹے بچے کو یہ بتاتا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. تو حتیٰ کہ وہ بچہ خود بھی خود کو یہ نہیں بتا سکتا تھا میں یہ نہیں کر سکتا. تو جب ایک چھاپ آپ لوگوں کے اوپر سے اتار دی جائے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے تو قدرت نے ہمیں ان طاقتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہوتے ہیں. تو اس نے کیوں کیا؟ کیونکہ اسے دور دور تک کسی نے نہیں بتایا کہ تم یہ نہیں کر سکتے. اب اس سٹوری کو میں نے کیوں سنایا؟ صرف اس لیے کہ ہمارے پیرنٹس کا اور کچھ ٹیچر کا بھی یہ مزاج ہوتا ہے, وہ امیجن کر لیتے ہیں چھوٹے بچے جو کہ 3 سال کے اور 5 کے ساتھ کے کہ یہ بچہ یہ کام نہیں کر سکتا, اور وہ چھاپ مسلسل ہم اس کے ذہن پر پرنٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اور جب ہم یہ کرتے ہیں پرنٹ اس پر تو پھر وہ واقعہ ہی نہیں کر سکتے. لیکن we have to change our attitude. Now the world is different from previous century. ابھی ہمیں اپنے چھوٹے بچوں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے, بتانا ہوتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی you can do. اگر آپ لوگ ایک 3 سال کے بچے کے ساتھ ہی یہ ٹرسٹ شو کرنا شروع کر دیں کہ بیٹا you can do, then definitely he can do. بٹ اگر آپ لوگ اس پر یہی چھاپ لگائیں گے کہ you can't do, پھر وہ نہیں کر سکے گا. ہمارے ٹیچرز ماشاءاللہ سے پچھلے کچھ منتھ سے بہت زیادہ مجھے خود سے نظر آتا ہے وہ ٹرینڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں, بیکاز میں نے کچھ انٹرنیشنل لیول پر ٹیم لیڈرشپ کی ٹریننگز لی ہیں. مجھے پتا ہے کسی ٹیم کو کیسے چلانا ہوتا ہے یا انٹرنیشنل لیول پر کیسے چلایا جاتا ہے. میں وہ سارے پوائنٹس یا ٹپس اپنے ٹیچر تک ٹرانسفر کرتا ہوں. ہم لوگ ان کو ٹریننگز دیتے ہیں اور اس ٹریننگ کے نتیجے میں وہ سارے پلانز جو ہم لوگ پریپیئر کرتے ہیں ان کو پھر اسٹوڈنٹس پر امپلیمنٹ کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں. آپ لوگوں کو ایک سائنٹیفک ریسرچ بتاتا ہوں. والٹن مارشل کے نام سے ایک پروفیسر تھا, بیسیکلی آسٹریا سے تھا بٹ یو ایس اے کی ایک کولمبیا یونیورسٹی میں وہ پڑھاتا تھا. سائیکالوجیکل, سائیکیٹرسٹ اور سوشل بیہیویئر کا ایکسپرٹ تھا. اس بندے نے اپنی یونیورسٹی میں ایک ایکسپیریمنٹ کرنا چاہا. اس نے 100 بچوں کی ایک کلاس بنائی پڑھانے کے لیے 1960 میں. یہ ریئل واقعہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے ان بچوں کو ایک دن پیریڈ لینے سے پہلے کینڈیز منگوائیں 100 اور سب بچوں کو ایک ایک دے دی. ان بچوں کو یہ کہا کہ آپ لوگوں نے 10 منٹس تک یہ کینڈیز نہیں کھانی ہے, اپنے پاس رکھنی ہے. اور اس کے بعد بچوں کو پڑھانا سٹارٹ کر دیا. آفٹر 10 منٹ انہوں نے مانیٹر کیا, بچوں کے پاس کینڈیز چیک کی. 10% اسٹوڈنٹس ایسے تھے ان میں سے جنہوں نے وہ کینڈیز اسی وقت ہی کھا لی تھی. انہوں نے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا. 10% پرسن فرام 100 ان سے 10 منٹ نہیں رکا گیا اور انہوں نے کینڈیز فوراً یوز کر لی یا کھا لی. 70 to 80% وہ اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے کینڈیز کھائی نہیں لیکن اپنی توجہ کینڈی کی طرف ہی رکھی. آئدر کینڈیز کو ریپر کھول لیے یا آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی کہ ہم نے 2 منٹ کے بعد یہ کھانی ہے, یا پھر کہ تیرے والی کینڈی بڑی ہے, میرے والی چھوٹی ہے, اس کا برانڈ کون سا ہے, اس کا کون سا, اس طرح کی باتیں. کہنے کا مطلب یہ ان کا فوکس کینڈیز کی طرف ہی رہا. Only 10% اسٹوڈنٹس آر دوز جنہوں نے کینڈیز کو رکھا, بھول گئے اور پڑھائی کی طرف توجہ دینا شروع کر دی. انہوں نے یہ سکورز نوٹ کر لیے. نوٹ کرنے کے بعد 30 سال بعد سیم پروفیسر نے انہی اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا, وہ جو 100 اسٹوڈنٹس تھے, کہ وہ 100 کے 100 اسٹوڈنٹس کہاں کہاں پر کیا کیا کر رہے ہیں. آپ لوگ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ان میں سے جو وہ 10 اسٹوڈنٹس تھے جن سے صبر نہیں ہوا اور شروع میں ہی انہوں نے اپنی کینڈیز یوز کر لی, وہ سارے کے سارے انتہائی خراب زندگی گزار رہے تھے. ایون کچھ لوگ ڈرگز میں مبتلا ہو گئے, کچھ لوگ مختلف طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہو گئے, اور جو نہیں بھی ہوئے وہ بہت ہی زیادہ افلاس اور مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے.
ان کو انہوں نے نوٹ ڈاؤن کر لیا. اس کے بعد جو 70 to 80% اسٹوڈنٹس وہ تھے جن سے صبر نہیں ہوا بٹ انہوں نے کھائی بھی نہیں, درمیان میں ہی رہے, وہ لوگ مڈ لیول کی زندگی گزار رہے تھے. مڈ لیول جن کو ہم لوگ لوور مڈل سٹینڈرڈ کلاس کہتے ہیں. اور وہ لوگ جو 10 اسٹوڈنٹس تھے یا 10% تھے جنہوں نے اپنا فوکس اسٹڈی کی طرف رکھا, سائٹس پہ کیا ہو رہا ہے یا ان کی کینڈیز پڑھی ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کی, وہ 10 کے 10 اسٹوڈنٹس دنیا میں کسی نہ کسی جگہ پر لیڈ کر رہے تھے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ ٹاپ کا ڈاکٹر ہے, اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ ٹاپ کا انجینئر ہے. اس سارے ڈیٹا کو مرتب کرنے کے بعد اس نے یہ پبلش کی ریسرچ اپنی, جو کہ اب دنیا کے تقریباً تمام انسٹیٹیوٹس میں امپلیمنٹ کی جاتی ہے, کہ 2 اسٹوڈنٹس جن میں صبر کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے پروفیشنل لائف میں یا آگے والی لائف میں جا کر وہ ہمیشہ سکسیس ہوتے ہیں. وہ کون سی ایک چیز تھی جس نے سیم کلاس کے ان اسٹوڈنٹس کو, پڑھانے والا بھی سیم ہے, پڑھنے والے بھی سیم ہے, سلیبس بھی سیم ہے, کچھ لوگ خطے غربت سے بھی نیچے, کچھ لوگ مڈ لیول لائف اور کچھ لوگ بہت ہائی کوالٹی لائف گزار رہے ہیں. وہ صرف ایک چیز انہوں نے ریسرچ کر کے بتائی کہ وہ چیز ہے صبر. وہاں سے ہمیں قرآن کی آیت بھی یاد آ جاتی ہے, ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ صبر کی کوالٹی جو ہوتی ہے یہ نیچرل نہیں ہوتی, لوگوں میں ہوتا ہے صبر, بٹ یہ بچوں کو ڈلیور کی جاتی ہے. اور صبر کی کوالٹی جو ہے یہ ڈلیور کرنے میں اپنے اسٹوڈنٹس کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان سے زیادہ پیرنٹس کا رول ہوتا ہے. کیونکہ آپ کسی کو بھی کہیں بچے کے بچہ صبر کیا کر, وہ کبھی نہیں کرے گا. جب اس کے پیرنٹس اس کے سامنے صبر والی ایکٹیویٹیز کریں گے تو جو ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں, جو چیز بچوں کو شو کی جاتی ہے, اس کا ایفیکٹ بچوں کی لائف پر زیادہ ہوتا ہے. اب میں نے آپ لوگوں کو 2 چیزیں ڈسکس کی, پہلی ایک فوک سٹوری, دوسری ایک سائنٹیفک ریسرچ, دونوں انٹرنیشنل لیول کی ہے. ان دونوں کو ملا کر جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یا لائف میں سکسیسفل بنانے کے لیے ہمیں کن کن کوالٹیز کی طرف جانا ہے. ایک سیدھا صبر, وہ ڈائریکٹلی رسپانسبلٹی ہوتی ہے پیرنٹس کی. ٹیچر صرف ان کو بتا سکتے ہیں صبر یہ چیز ہے, آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے, بٹ بچے کریں گے وہی جو وہ اپنے پیرنٹس کو کرتا ہوا دیکھیں گے. یہ پیور رسپانسبلٹی ہے پیرنٹس کی, اور اس کا ایفیکٹ کم نہیں جانے. اس کا ایفیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ اب تک کی ہونے والی سوشل بیہیویئر پر سب سے بڑی سائنٹیفک ریسرچ جو کہ والٹر مارشل نے کی تھی 1960 میں, اور اس کا رزلٹ 1990 میں پبلش ہوا تھا, اب سے تقریباً 40 سال پہلے. اب وہ دنیا کے تمام انسٹیٹیوٹس میں اس کی ٹریننگز دی جاتی ہے باقاعدہ. اور دوسری چیز جو کہ فوک سٹوری سے ہم نے لی ہے وہ ہے ٹریننگ دینے کا انداز. کیا ہم بچوں کو ڈی موٹیویٹ کریں, بچوں پر سختی کریں, یا بچوں کو ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کر سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں؟ اگر آج کے دور میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں یس یو آر ٹوٹلی رانگ, بیکاز دس از ناٹ اے 19th century or 18th century, even this is not a stone age. Now we are living in technology age. Every student, even a small kids of 3 or 4 years old, they even know their rights. They know how to make question, how to produce question. اسٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے ہم لوگ اسکول کا ایک ایسا سسٹم رائج کرنے کی ٹرائی کر رہے ہیں جس میں مارنے کا کانسیپٹ بالکل نہیں ہو. ٹیچرز کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ فرینڈ شپ والا انوائرمنٹ ہو. فرینڈ شپ والا انوائرمنٹ ہی وہ واحد چیز ہے جو اسٹوڈنٹس کو فریلی کوشچن کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے. اس کے بعد ماڈرن ٹیکنالوجی کو ہم لوگ نہیں چھوڑ سکتے آج کے دور میں. For that purpose, we are trying to make our educational rooms for 3D animation and multimedia classes. ہماری چھوٹی کلاسز کے تقریباً تمام رومز میں کمپیوٹرز وغیرہ کو انسٹال کر دیا گیا ہے, کیونکہ فرام دس ایئر جو بھی بچوں کو سبق پڑھایا جائے گا سائنٹیفک یا ہسٹری یا کسی اور ٹاپک کے بارے میں, اگر اس کی 3D اینیمیشن پاسبل ہے تو وہی چیز بچوں کو کمپیوٹرز پر دکھائی جائے گی. بیکاز اگر صرف سننے کا ایفیکٹ ہو تو وہ 40% ہوتا ہے, سننے کے ساتھ دیکھنے کا عمل بھی سامنے ہو تو اس کا ایفیکٹ 70 to 80% ہوتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے اسپیس سائنس کا.
بچوں کو آپ سامنے کتاب سے صرف پڑھا دیتے ہیں، اس کا ایفیکٹ 40% سے زیادہ نہیں آئے گا. بچوں کو ساتھ میں اسی سولر سسٹم کی یا اسپیس سائنس کی ویڈیو بھی دکھاتے ہیں اینیمیشن والی، تو بچوں کے دماغ میں وہ چیز ایسے پرنٹ ہوتی ہے کہ بچوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ چیز کیسے چل رہی ہے. اور تھرو آؤٹ دی ورلڈ وائڈ ابھی یہی سسٹم لاگو ہو گیا ہے. 3D اینیمیشن، ملٹی میڈیا کلاسز، پروجیکٹر کلاسز، کمپیوٹر کلاسز، all these are the necessary gadgets which we have to implement in our classrooms. And in our school, alhamdulillah, we have already started all these activities. From this year, you will see a big difference from previous section to a next section. उसके बाद सेकंड चीज, आप सबका भी एक्सपीरियंस होगा کہ ہمارے بچے ایون یونیورسٹی سے پڑھ کر بھی آ جائیں تو ان کو انگلش بولنا بڑا مشکل لگتا ہے. وہ ان کی کوشش ہوتی ہے لکھوا جو مرضی لو، دوسروں کے سامنے کھڑے ہو کر بولنا نہ پڑے. یہ چیز دو چیزوں کو افیکٹ کرتی ہے. ایک، ان لوگوں کا کانفیڈنس کبھی بھی بلڈ نہیں ہوتا جو دوسروں کے سامنے کھڑے ہو کر بول نہیں سکتے، اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں رکھ سکتے. ایوری سکسیسفل پرسن تھرو آؤٹ دی ورلڈ وائڈ، اس میں اگر یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا پوائنٹ آف ویو ڈلیور کر سکے، اٹ مینس ہی ول نیور بی اے سکسیسفل پرسن. یو ول ناٹ گیٹ اینی سکسیسفل پرسن اسٹوری ہو کانٹ ایکسپریس دیئر فیلنگس، بیکاز زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کا یوز ہمیں خود حاصل کرنا ہوتا ہے. تو بات ہو رہی ہے انگلش کمیونیکیشن سکلز کی. ہمارے اسکول میں آلموسٹ نرسری، پریپ اور 1 کلاس کے لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ان کے ساتھ تمام ٹیچرز 100% انگلش میں بات کریں، اور وہ کرتے ہیں. بیکاز فار دیٹ پرپز ان لاسٹ 6 months we have to make lot of the sessions for teacher training in their English improvement, English influency. And now, alhamdulillah, I know my teacher team is totally practiced to perform English language with fluency at front of the audience. Even I think you have already judged کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے نرسری اور پریپ کے اسٹیج پر کتنی فلوئنسی کے ساتھ انگلش بول رہے تھے. اور یہ بولنا ایک دن میں نہیں آتا ہوتا، یہ سال ہر سال کی محنت ہوتی ہے جس سے آپ کی زبان کو اتنا ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے وداؤٹ اینی کائنڈ آف ہیزیٹیشن انگلش کمیونیکیشن سکلز کو شو آف کر سکے. ہمارے اس سیشن میں یا اس کے بعد آپ لوگوں کے جو بچے ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں، اگر آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہو دوسرے بچوں کے ساتھ بھی انگلش بولنے کا، آپ لوگ کمپٹیشن کروا کر دیکھیے گا. ہمارے ٹیچر الحمدللہ زیادہ ٹرین ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی اس کا ایفیکٹ شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 2-3 جو موٹی چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہی دیکھو، سلیبس تو ہر اسکول میں چلتا ہے، چلتا ہی رہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہر اسکول نے اپنا لگوایا، بٹ اس سلیبس کو کتنے اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، دیٹ ہیز دی ڈفرنٹ ٹیکنیکس. ایوری ایڈمنسٹریشن فرام ایوری انسٹیٹیوٹ ہیو اے ٹیکنیکس ٹو پرفارم دیٹ سلیبس. آئدر ہاؤ ایوری ٹیچر ہیز ٹو کنڈکٹ دوز لیکچرز، دوز میتھڈز، دوز personifications to the students. Either teacher's words can easily printed on the student's mind or not. If those words are totally printed on the student's mind, it means teachers are going to get a success. اور ٹیچرز کی سکسیس کیا ہوتی ہے کہ وہ جن بچوں کی پرورش کر رہے ہیں وہ بچے اتنا اچھا ہی رزلٹ دیں. ٹھیک ہے، تو ایک اور چیز کہ پروجیکٹر کلاسز ہم لوگ یوز کرتے ہیں ناظرہ کے لیے، بیکاز عربک یا ہماری جو دینی تعلیم ہے وہ ہماری زندگی کا بھی اور آخرت کا بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے. اس کے لیے ہم لوگوں کے پاس باقاعدہ عالمہ ٹیچر ہیں، ان کو دعائیں وغیرہ سکھائی جاتی ہیں یا پورا ناظرہ کا انتظام کیا ہوا ہے. پروجیکٹر کلاسز پر ان کو اس کی جو ایبریویشنز ہوتی ہے پڑھنا وہ سکھایا جاتا ہے، اور کیسے دوسرے بچے ان کے مقابلے میں پرفارم کرتے ہیں وہ بھی ہم ملٹی میڈیا پروجیکٹس کے ذریعے سکھاتے ہیں. باقی بینرز پر تو ہر اسکول لکھوا لیتا ہے کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں، کشادہ ماحول ہے، اسکول میں اے سی ہے، گیزر ہے یا پتہ نہیں اس طرح کی آئٹمس، وہ دیکھیں وہ پرنٹڈ فارمز ہوتی ہیں. بیسک کیا ہے کہ وہ گیجٹس جو یوز ہو رہے ہیں آئدر ان کا ایفیکٹ آپ کے اسٹوڈنٹس پر نظر آ رہا ہے، بچوں پر آ رہا ہے. اگر وہ آ رہا ہے اٹ مینس وہ صرف بینرز پرنٹ نہیں کیے ہوئے ہیں، وہ امپلیمنٹیشنز ہو چکی ہوئی ہیں چیزیں. فار دس ایئر آئی ہیو فیو نیو پلانس فار 3D اینیمیشن فار آور ہول کلاس سسٹمز، فار اسپیشلی دی سائنٹیفک سائنس سبجیکٹس، میتھمیٹکس اینڈ ہسٹری. ان تینوں کے لیے تو ہم لوگ 3D اینیمیشن کا پراپر آغاز کر رہے ہیں. باقی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی امپلیمنٹ کریں گے، بیکاز آئی ہیو لاٹ آف دی آئیڈیاز اینڈ دوز آل آئیڈیاز کین ناٹ بی پٹ ان اے سنگل
session. Every year we are going to put some new sessions. Thank you very much.